अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम पढ़ रहे हैं निम्रा अहमद का नावल हालिम और आज उसका 7वां पार्ट मैं आपको पढ़कर सुनाने लगी हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। KL के एक दूसरे रिहायशी इलाके में आओ तो यहाँ तंगू कामिल के घर भी सुबह हो चुकी थी। बारिश यहाँ भी तड़ातड़ बरसे जा रही थी। लाउंज की खिड़कियों से भीगता लॉन साफ दिखाई दे रहा था। मिसेस शीला सोफे पे बैठी दिल गिरफ्तगी से सामने बैठी तालिया को देख रही थी। वो ऐसे तुम्हारी शादी कैसे कर सकते हैं? तालिया ने गुलाबी मतवरम आंखें उठाईं। वो यूनिफॉर्म में मलबूस थी, स्याह बाल कस के बांध रखे थे और चेहरे पे उदासी थी। सर ने जो पैसे मुझे दिए थे और जो उस आदमी ने दिए थे वो मैंने अपने वालिद को भिजवाए। मुझे लगा वो खुश होंगे, मगर उनको लगता है कि मैं गलत कामों में पड़ गई हूँ, इसलिए उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और मुझे वापस बुला लिया। आंखें भीगने लगी। मगर मैं गलत कामों में तो नहीं पड़ी थी ना मैम। तालिया ने तो वही किया जो मिस्टर कामिल ने कहा था। तालिया ने तो चोरी नहीं की थी ना मैम। आंसू उसकी आंखों से टपका और गुलाबी गाल पे लुढ़क गया। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ तालिया। शीला ने उसके हाथ पे हाथ रखा। मेरी माँ ने भी मेरी बहन के साथ ये किया था। हम एशियाई औरतें, मैं तो इस वजह से माँ को कभी माफ़ ना कर सकी। तालिया चौंकी। मगर आपको तो अपनी वालदा से बहुत मोहब्बत थी ना। आपने बताया था कि उन्होंने आपको एक ताज दिया था जो आपने अपने बेटे की बीवी के लिए संभाल रखा है। कौन सी मोहब्बत? सौतेली माँ थी वो हमारी। उसका दिया जेवर भी पहनने को दिल नहीं चाहता मेरा। कीमती ना होता तो संभाल के ना रखती। उन्होंने नखुवत से सर झटका तो तालिया का मुंह खुल गया। एक बेबस सी नज़र ऊपर डाली जहाँ स्टडी के लॉकर में वो उस ताज को उन पे रहम खा के छोड़ आई थी। उफ उफ, काश खामखा इंसानियत के चक्कर में मैं ना पड़ी होती। हाय, वो कितना प्यारा और कीमती था। काश मोटी की बात सुन लेती। मैं चलती हूँ मैम, और अगर आप लोग कभी लाहौर आएँ तो मेरे पास ज़रूर आइएगा। हम लाहौर के लोग बहुत प्यारे होते हैं, खुले दिल के, मेहमान नवाज और खाते पीते से। वो बादले नखास्ता कहती छतरी उठाए उठी तो वो भी खड़ी हो गई। इंशाल्लाह, क्यों नहीं, वो मुस्कुरा के बोली। फिर पर्स खोला। अपनी बाकी तनख्वाह लेती जाओ। नहीं मैम, सर ने इतना कुछ दे दिया है, मैं अब मज़ीद कुछ नहीं लूँगी। वो फ़ौरन पीछे हट गई और सख्ती से गर्दन दाएं बाएं हिलाई। उन्होंने ज़बरदस्ती थमाने चाहे तो तालिया ने हाथ पीछे कर लिए। नहीं मैम, ये मैं नहीं लूँगी। अच्छा, मैं कुछ और कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? वो खुलूस से पूछ रही थी। तालिया ने बदिक्कत अपने खफा जज्बात को चेहरे पे आने से रोका। माँ के जेवर के किस्से क्यों सुनाए थे आखिर फिर? उफ तालिया, तुमने वो क्यों छोड़ दिया? बस दुआ में याद रखिएगा। क्यों नहीं तालिया, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम इतनी अच्छी, साफ़ और सच्चे दिल की मालिक हो। ये असल में बीच बीच में ब्रैकेट्स में तालिया के ख़यालात बताए जा रहे हैं जो वो दिल में सोच रही है, और उससे इस वक्त सख्त अफसोस हो रहा है कि उसने वो ताज क्यों छोड़ दिया था मिसेस शीला के ऊपर रहम खा के कि उन्हें बहुत लगाव है उस ताज से। अब मालूम हुआ कि उन्हें कख भी लगाव नहीं था। बाहर एकदम ज़ोर से बिजली कड़की। बारिश की बूछाड़ तेज़ हुई। तालिया की आंखों में साया सा लहराया, स्याह तारीक मायूस सा साया। दिल ऐसे डूबा जैसे नीले समुंदर में टूटा हुआ जहाज़ डूब जाता है। अल्लाह ताला इस बात से इत्तेफाक नहीं करेगा मिसेस शीला, मगर खैर, ये उसने मिसेस शीला की उस बात पर कहा है जो मिसेस शीला कह रही हैं कि तुम इतनी अच्छी, साफ़ और सच्चे दिल की मालिक हो। तो वह दिल में कह रही है कि अल्लाह ताला इस बात से यकीनन इत्तेफाक नहीं करेगा। उसने सर झटक कर हमेशा की तरह गिल्ट को भी झटक दिया। मिसेस शीला पर्स वापस रख के उससे वक्त रुखसत की दुआएं दे रही थी। बारिश वैसी बरस रही थी। वो घर आई तो दरवाज़ा खुला था। दातिन फैल के लाउंज के मरकज़ी सोफ़े पे विराजमान थी। टीवी चला हुआ था और वो आलू के गर्मा गर्म चिप्स खा रही थी। तालिया ने सामने आते हुए आंखें छोटी करके उसे देखा। इतने सारे चिप्स! एक मशकूक नज़र ओपन किचन काउंटर पर डाली। और इतने सारे झूठे बर्तन ज़ाहिर कर रहे हैं कि तुम कब से बैठी बस खा ही रही हो। यकीनन रात देर तक जागती रही थी। वो दोनों हाथ कमर पे रखे सामने फैले बिखरावे को देखने लगी। कागजात, लैपटॉप, किताबें। ये काम तो तुमने सुबह उठ के मेरे जाने के बाद शुरू किया होगा।
پھر رات بھر جھاگ کے کمپیوٹر پر کیا کرتی رہی تھی؟ مجھے سوچنے دو۔ تالیہ نے انگلی سے گال پہ دستک دی اور اوپر چھت کو دیکھتے ہوئے سوچا، جب داتن ساری رات کمپیوٹر پہ بیٹھے اور اتنا کھائے اور صبح اس کے چہرے پہ یہ پچھتاوے بھری خاموشی ہو، تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ تم رات بھر گوگل پہ دبلے ہونے کے طریقے دیکھتی رہی تھی۔ داتن جو ناک پہ اینک جمائے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، اس بات پہ نظریں اٹھا کے اسے گھورا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تمہاری آنکھوں کے گرد لکیروں میں لکھا ہے، بوڑھی عورت۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم نے صبح میرے لیپ ٹاپ کی ہسٹری چیک کی ہوگی۔ ظاہر ہے میں نے ہسٹری چیک کی تھی۔ وہ کھلکھلا کے ہنس دی اور اس کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی۔ پیروں کی کینچی بنا کے میز پہ رکھ لیے۔ اتنا ہلکان نہ ہوا کرو داتن، تم اب پتلی نہیں ہو سکتی۔ پتلا ہونے کے لیے عمر کی شرط نہیں ہے، انسان کسی بھی عمر میں دبلا ہو سکتا ہے۔ انسان ہو سکتا ہے نا، برائلر مرغیاں نہیں۔ وہ کہہ کے زور سے ہنسی۔ ویسے دیکھا ہے تم نے کبھی کسی مرغی کو ڈائٹنگ کرتے ہوئے، سوپ اور ابلی سبزیاں کھاتے ہوئے؟ نہیں نا۔ داتن نے خفکی سے ناک سکوڑی اور اسے درزیدہ نظروں سے دیکھا۔ بہت خوش نظر آ رہی ہو، خیر ہے؟ ہاں نا، تنگو کامل کے گھر سے استعفیٰ دے آئی ہوں، بقایا تنخواہ بھی ان کو صدقہ کر آئی ہوں، جلد ان کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ افسوس سے سر ہلایا داتن نے، اپنی انسانیت کا نتیجہ گول کر گئی۔ خیر، اب ہم فاتح رامزل پہ کام کرنا شروع کریں گے، میں فریش ہو کے آتی ہوں اور اپنا پلان بتاتی ہوں، کہہ کر اس نے پیر نیچے اتارے اور جھک کے جوتے کھولنے لگی۔ چونکہ تالیہ کے بال جوڑے میں بند تھے، گردن کی پشت پہ گول سا جلنے کا نشان دکھائی دے رہا تھا۔ داتن اس کو دیکھے گئی، پھر موبائل نکالا اور ہاتھ اونچا کر کے اس نشان کی تصویر لی۔ کیا کر رہی ہو؟ میری جیسی پتلی تم اگلی 10 زندگیوں میں بھی نہیں ہو سکتی۔ تالیہ جوتے اٹھائے سیدھی ہوئی، اسے چڑھانے کو بولی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ داتن نے کچھ نہیں کہا، بس اسکرین کو زوم کر کے اس نشان کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس کی سیاہ موٹی موٹی آنکھوں میں اچنبھا سا تھا۔ اس نے تصویر موبائل سے لیپ ٹاپ میں ڈالی، اس کا پرنٹ آؤٹ نکالا اور پھر اس کاغذ کو طے کر کے اپنے پرس میں رکھ لیا۔ وہ فریش ہو کر آئی تو داتن اس تصویر لینے کا ہر نشان مٹا چکی تھی۔ تالیہ نے گیلے سیاہ بال تولیے میں لپیٹ رکھے تھے اور پیروں میں سلیپرز پہن رکھے تھے۔ وہ سامنے والے صوفے پہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی اور بولی، تو ہم کیا جانتے ہیں فاتح رامزل کے بارے میں؟ فاتح رامزل جس کے نام کے ساتھ وان لگتا ہے، اور تم جانتی ہو تالیہ کہ وان ملائیشیا میں ان لوگوں کے ناموں کے ساتھ لگتا ہے جو اوپر سے شاہی خاندان میں سے تھے، مگر پھر کسی نے کسی عام آدمی سے شادی کر لی تو ان کی نسل میں ملاوٹ ہو گئی۔ KL کی سڑکوں پہ وہ سیاہ لمبی کار دوڑ رہی تھی اور پچھلی سیٹ پر بیٹھا فاتح کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں پرسوچ انداز میں چوٹی کر رکھی تھیں اور مسلسل تھوڑی کو انگوٹھے سے رگڑ رہا تھا۔ فرنٹ سیٹ پہ تابیداری سے بیٹھا ایڈم گاہے بگائے آئینے میں اپنے مالک کو دیکھ لیتا تھا، عارضی مالک کو، اس نے سوچ کر تصحیح کی۔ فاتح کم عمری میں اپنے والدین کے ساتھ امریکہ چلا گیا تھا، اس کو وہاں کی شہریت بھی مل گئی، مگر وہ کبھی ملک سے کٹا نہیں۔ چھٹیوں میں تہواروں پہ وہ KL آ جاتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں وہ وہاں کالج میں بھی کافی مقبول تھا۔ یوں کرو، کار موڑ لو۔ کھڑکی سے نظر ہٹائے بغیر فاتح نے ڈرائیور کو مخاطب کیا تو وہ چونکا۔ اب اس وقت 2 سین ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک طرف دکھا رہے ہیں کہ فاتح اپنی گاڑی میں کہیں جا رہا ہے اور اپنے جو باڈی مین ہے اس سے مخاطب ہے، بات کر رہا ہے، اور دوسری طرف داتن فاتح کے بارے میں اب تک جو معلومات حاصل کر سکی ہے وہ تالیہ کو بتا رہی ہے۔ سر، ہم پارلیمنٹ نہیں جا رہے؟ اس کے وقت کا ایک ایک منٹ ڈائری میں لکھا ہوتا تھا، ایسے میں یہ تبدیلی شمس کے گھر کی طرف لے چلو۔ مگر سر، کیا آج آپ سیشن اٹینڈ نہیں کریں گے؟ ڈرائیور نے فکر مندی سے پوچھا۔ راستے سے پھول بھی لیتے چلو، شمس بیمار ہے کچھ عرصے سے۔ اوکے سر، میں پولیٹیکل سیکریٹری کو انفارم کر دوں کہ آپ سیشن اٹینڈ نہیں کریں گے۔ ایڈم نے جلدی سے فون نکالا۔ سیکریٹری دوسری کار میں آ رہا تھا۔ گلاب مت لینا، شمس کو اس سے الرجی ہے، کچھ اور لینا۔ وہ کھڑکی سے باہر دور نظر آتی اونچی عمارتوں پہ نظریں جمائے بولا تھا۔ ایڈم گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اتنا تو وہ پچھلے 30 گھنٹوں میں سمجھ چکا تھا کہ اس کا عارضی مالک بات کا سیدھا جواب نہیں دیتا۔ فاتح نے 2 دفعہ اسٹیٹ اٹارنی کا الیکشن لڑا اور دونوں دفعہ ریاست کے لوگوں نے اسے منتخب کر کے آفس میں پہنچایا۔ وہ امریکہ میں کافی مقبول تھا، اس کا ریکارڈ شاندار تھا، ایماندار آدمی، سچا اور کھرا، مگر وہ سب چھوڑ کے ملائیشیا واپس آیا اور یہاں کی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔
کار اب بھی سڑک پر دوڑ رہی تھی اور وہ ہنوز باہر دیکھتے ہوئے کچھ سوچے جا رہا تھا۔ ڈرائیور اور باڈی مین اپنے اپنے فونز پر لگے تھے۔ سیکریٹری کو اطلاع، شمس صاحب کے آفس میں اطلاع، پروٹوکول، سیکیورٹی انتظامات، افراتفری سی مچ گئی تھی۔ وہ 2 دفعہ ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوا ہے اور ان 10 سالوں میں اس نے اپنے حلقے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ اس نے علاقے کو صاف کیا، وہاں بہترین سکولز بنوائے، بہترین اسپتالوں کا نظام لایا، سیکیورٹی بہتر کی، لوگ اس سے خوش ہیں۔ اگر کوئی نہیں خوش تو اس کی اپنی پارٹی ہے۔ کار اب ایک پھولوں کی دکان کے سامنے رکی ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک باہر دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں گم تھا۔ جیب میں رکھا موبائل وقفے وقفے سے تھر تھراتا تھا، مگر وہ ادھر متوجہ نہیں تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کی صاف کوئی نے جہاں بہت سے دوستوں کو ناراض کیا، وہاں حد سے زیادہ بے نیازی امیر لوبیسٹس کو اس سے دور کر کے اشر کے قریب لے گئی۔ اشر اس کی بیوی کا بھائی ہے، میٹھی چھری جیسا، ہر وقت ہنستا مسکراتا ہوا، ایک نمبر کا دوغلا اور ایمبیشیس انسان۔ اشر اپنے آبنگ کے نام پہ لوگوں سے قرضے لیے، فیورز مانگے۔ یہ نہیں کہ فاتح ان کو ادا کرے گا، بلکہ یہ کہ اس طرح میں آپ کو فاتح سے قریب کر دوں گا۔ اشر امیر ہوتا گیا اور فاتح کی جمع پونجی کم ہوتی گئی۔ سیاست بہت مہنگا شوق ہے اور اس کی بیوی کا کام بھی اس سے متاثر ہوا ہے۔ اوپر سے لگژری لائف سٹائل کا ملمہ تو ہے، مگر اندر سے ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ مگر وان فاتح کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ کار پھر سے چل پڑی تھی۔ پھول ایڈم نے ڈیش بورڈ پہ رکھ دیے تھے اور ان کی خوشبو نے ساری کار کو مہکا دیا تھا، ایسی دل فریب خوشبو کہ طبیعت خوش ہو جائے۔ ایڈم کا موڈ بھی ایک دم کافی خوش ہو گیا۔ وہ ایک خواب میں جی رہا ہے تالیہ، ایک آئیڈیالزم میں۔ لوگ کہتے ہیں اسے سیاست نہیں آتی، اسے عیاریاں نہیں آتی۔ وہ عوام کے ووٹ کے بھروسے پہ وزیر اعظم بننے کے لیے پر یقین اور پر امید ہے، مگر اسے اتنا بھی احساس نہیں کہ ملیشیا میں جمہور کی حمایت کافی نہیں، امیر دوست زیادہ ضروری ہیں۔ گاڑیوں کا قافلہ ایک بنگلے کے باہر پہنچا تو خودکار گیٹ کھل کے دیوار میں گھستا گیا۔ کار طویل ڈرائیو وے پہ آگے بڑھتی آئی۔ فاتح ایک سادہ آدمی ہے، مغرور بھی ہے، مگر ہر ایک پہ اعتبار کر لیتا ہے، سب کو اپنے جیسا سچا سمجھتا ہے۔ اس کے دوست اشر کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں، دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فاتح رامزل اپنے خواب سے دستبردار ہوتا ہے یا نہیں۔ ایڈم جٹ کار سے نکلا اور فاتح کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر وہ فاتح نے خود ہی کھول لیا اور کوٹ کا بٹن بند کرتے باہر نکلا۔ باہر نکل کے فاتح رامزل نے گردن اٹھا کے اس اونچے گھر کو دیکھا۔ بارش اب تھم چکی تھی، سیاہ بادل غائب ہو رہے تھے۔ تم لوگ یہیں رکو، اس نے بے نیازی سے تمام ملازموں کو ہاتھ سے اشارہ کیا جو ساتھ آ رہے تھے۔ سب رک گئے اور سمجھ کے چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ فاتح گھر کے برآمدے کی طرف بڑھا جہاں شمس کے ملازم اس کو اندر لے جانے کے لیے مستعد کھڑے تھے۔ پھر وہ ٹھہرا اور گردن موڑ کے سوالیہ نظروں سے ایڈم کو دیکھا جو ساتھ چلا آ رہا تھا۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، یہیں رکو۔ سوری سر، مگر آپ کو صبح سے فلو کی شکایت ہے، آپ کو بار بار ٹیشو کی ضرورت ہوگی جو میں ساتھ لایا ہوں، اور آپ کو کسی دوسرے کے ملازم کے ٹیشو پہ نہیں چھوڑ سکتا، مجھے آپ کے ساتھ آنا ہوگا۔ فاتح نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے ایک ابرو اٹھائی۔ تم مجھے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ نہیں سر، میں نے آج صبح سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ سچائی اور ایمانداری سے کام کروں گا، کیونکہ میں آپ کے ملازموں میں وہ واحد شخص ہوں جس کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ سادگی سے بولا۔ واقعی؟ تمام ملازمین، سیکریٹری سب ایڈم کو گھور رہے تھے، مگر وہ نڈر سا بولے جا رہا تھا۔ سر، میری نوکری ویسے بھی چند دن میں ختم ہو جائے گی اور آپ کبھی کسی کی سفارش نہیں کرتے، سو مجھے آپ سے کچھ نہیں ملنے والا۔ کل رات تک میرے دل میں لالچ تھا، اس لیے میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میں نے کسی کو ووٹ نہیں دیا۔ میں نے آپ کے مخالف امیدوار کو ووٹ دیا تھا سر، حکمران پارٹی کو، اپنی موجودہ وزیر اعظم کو۔ مگر اب مجھے خوف نہیں ہے سر، سچ بولنے والے انسانوں کی ناراضگی سے نہیں ڈرتے، اس لیے سوری، مگر میں آپ کو اکیلے اندر نہیں جانے دے سکتا جبکہ آپ کو فلو ہے۔ فاتح ہلکا سا مسکرایا اور آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ تم واقعی مجھے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور آگے بڑھ گیا۔ ایڈم مستعدی سے پیچھے لپکا۔ سیکریٹری نے تادیبی انداز میں پکارا، ڈرائیور نے گھورا، مگر چونکہ فاتح نے منع نہیں کیا اس لیے وہ رکا نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ ایک خوبصورتی سے سجائے گئے شاہانہ طرز کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ اونچی کھڑکیاں، سنہری پردے اور سفید مخملی صوفے، جیسے کراچی کا کوئی بنگلہ ہو۔ شمس صاحب چینی نقوش کے حامل ادھیڑ عمر انسان تھے۔ ان کے سامنے فاتح رامزل براجمان تھا، ہاتھ صوفے کی پشت پہ پھیلائے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ ایڈم پیچھے کھڑا تھا، ہاتھ میں ٹیشوز کا پیکٹ تھا۔
تمہیں کچھ پریشان کر رہا ہے فاتح؟ شمس صاحب تفکر سے اس کا چہرہ دیکھ کے بولے تھے۔ میں ایک دوراہے پہ کھڑا ہوں، کراس روڈز، سامنے 3 سڑکیں، فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کون سی لوں۔ بات کے اختتام پہ وہ جھکا اور میز پہ رکھے ٹیشو باکس سے 3 ٹیشو کھینچے۔ ایڈم کا منہ کھل گیا۔ تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اپنا ذہن کلیئر کر سکوں۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے ہر برے وقت میں مجھے یاد رکھا ہے اور مجھ پہ بھروسہ کیا ہے۔ میں کسی برے وقت میں نہیں ہوں شمس۔ طے شدہ ٹیشو سے ناک رگڑتے ہوئے اس نے کندھے ذرا سے اچکائے۔ ایڈم نے بے چینی سے پہلو بدلا، ٹیشو کا پیکٹ پکڑایا تو پہلو میں ڈھیلا سا گر گیا۔ اگر مجھ پہ بھروسہ کیا ہی ہے تو میری رائے کو تحمل سے سنو۔ تم اچھے وقت میں بھی نہیں ہو فاتح، لوگ تم سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں۔ ایش چاہتا ہے میں چیئرمین شپ کے الیکشن سے دستبردار ہو جاؤں، اسرا چاہتی ہے کہ ہم امریکہ چلے جائیں۔ یہ سراسر ظلم ہے۔ شمس صاحب کے چہرے پہ غصہ نظر آنے لگا۔ چیئرمین بننے کا اگر یہ درست وقت نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ملک چھوڑنا، اپنی سیاست چھوڑ کے کسی لاؤنج لیزرڈ کی طرح ریٹائرمنٹ گزارنا، یہ تمہاری شان کے خلاف ہے۔ فاتح نے اسی سادگی سے دوسرا ٹیشو طے کرتے ہوئے پوچھا، تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سیاست درمیانی راستے کا نام ہے، مفاہمت کا، بات چیت سے مسائل حل کرنے کا۔ وہ سمجھداری سے کہہ رہے تھے۔ وہ ٹیشو مٹھی میں دبائے آنکھیں چھوٹی کر کے ان کو غور سے دیکھتا رہا۔ تم کچھ اپنی بنواؤ، کچھ اس کی مانو۔ چیئرمین شپ چھوڑ دو مگر کسی ایک ریاست کی حکومت مانگ لو۔ ایش وزیر اعظم بن کے ایک ریاست تمہارے حوالے کر دے، تم اس شرط پہ ایش سے ڈیل کر لو۔ واقعی؟ فاتح نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ یہ بہترین آپشن ہے۔ 5 سال تم اس ریاست کے حاکم بن کے خود کو مزید مضبوط کرو، 5 سال بعد تم چیئرمین شپ کا الیکشن لڑو اور وزیر اعظم بننے کی کوشش کرو۔ صحیح، میں اس بارے میں سوچوں گا۔ اس نے سر کو آہستہ سے ہلایا اور کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی، پھر ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شمس صاحب بھی ساتھ ہی اٹھے۔ اب اجازت، اسرا کی نیلامی پہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، کوئی ایونٹ ہو رہا ہے مسز اسرا کا؟ اللہ برکت دے۔ ہاں، ایش ارینج کروا رہا ہے۔ وہ مسافہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ ڈرائنگ روم سے نکل کر وہ لابی تک آئے تو درمیانی میز پہ پھولوں کی ٹوکری رکھی تھی۔ ایڈم نے گزرتے ہوئے یوں ہی نظر گھمائی تو چونکا۔ ٹوکری میں ایک سرخ اور گلابی کارڈ کا کونا جھلک رہا تھا۔ ذہن میں جھماکا ہوا، لیٹ نائٹ کارڈز آئے تھے، صبح صبح سب سے پہلے ادھر ہی آیا۔ کسی خواب کسی کیفیت میں ایڈم سیدھا ہوا، پھر آگے دیکھا۔ فاتح موبائل پہ بٹن دباتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ایڈم شل سا پیچھے آیا۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا مگر اسے خود پہ قابو پا کے کار میں بیٹھنا تھا۔ ایڈم کی یہ کیفیت اس لیے ہو رہی ہے کہ ایش نے کہا تھا کارڈز رات گئے آئے تھے اور صبح صبح وہ اسرا کے پاس کارڈز لے کر حاضر ہوا ہے، جبکہ یہاں اس ٹوکری میں شمس صاحب کے گھر ایک کارڈ پڑا ہوا نظر آیا ایڈم کو، یعنی ایش نے جھوٹ بولا تھا۔ گیٹ پہ کھڑے ہو کر شمس صاحب نے فاتح کی کار کو الوداعی ہاتھ ہلایا اور تمام گاڑیاں نظروں سے اوجھل ہو گئیں تو انہوں نے موبائل نکالا اور سپیڈ ڈائل پہ ایک نمبر ملا کے فون کان سے لگایا، پھر ایک ہاتھ کمر پہ جمائے گھنٹی سننے لگے۔ ایش، رابطہ ملنے پہ انہوں نے گہری سانس لی۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، وہ سب سے پہلے میرے پاس آیا ہے۔ ہاں، بے فکر رہو، میں نے وہی کہا ہے جو تم نے بولا تھا، ایک ریاست کی حاکمیت اور بس۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تو وہ سوچتے ہوئے بولے، کچھ کہہ نہیں سکتا مگر وہ دستبرداری کے لیے نیم رضامند لگتا ہے۔ نہیں، اس کو مجھ پہ شک نہیں ہوگا، وہ مجھ پہ اعتبار کرتا ہے۔ وہ بولتے ہوئے اندر کی طرف مڑ گئے۔ آواز ہلکی ہوتی جا رہی تھی۔ چند کلومیٹر دور اپنے آفس فلور کے کارنر آفس میں اشر پاور سیٹ سنبھالے بیٹھا تھا، ٹیک لگائے وہ فون کان پہ جمائے مسکرا کے سن رہا تھا۔ گڈ، مجھے معلوم تھا کہ وہ کبھی بھی امریکہ نہیں جائے گا۔ ہم نے اس کو موت دکھا کے بخار پہ راضی کرنا ہے۔ وہ مجھ سے جلد ہی ایک ریاست کی بات کرے گا اور میں اس کا مان رکھ لوں گا۔ وہ سمجھے گا سارا آئیڈیا اسی کا ہے۔ کال بند کر کے اس نے چیف آف سٹاف کو بلایا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا اس نے دیکھا کہ اشر سنجیدہ سپاٹ سا بیٹھا ہے، چہرے پہ بےرحمی بھری سختی اور ماتھے پہ بال ہیں۔ عرب امیر زادے کا بندوبست کر لیا ہے؟ اس نے سرد آواز میں پوچھا۔ یس سر، سارے کاغذات پکے۔ مسز اسرا کو شک بھی نہیں ہوگا کہ جس عرب امیر سے وہ ملنے جا رہی ہیں وہ ایک اداکار ہے، اور پینٹنگ
اسی شیخ کے ملازم سے ان کے گھر سے اٹھوائیے، لیکن اصل شیخ صاحب اس کو مس نہیں کریں گے، کیونکہ چند سال قبل جب زخمی ہرن کی پینٹنگ چوری ہوئی تھی تو چور ہمیشہ کی طرح ایک نقلی پینٹنگ چھوڑ گئے تھے۔ بہت مہارت سے بنائی گئی ہے وہ۔ شیخ صاحب نے غصے سے اس کو سٹور میں پھینکوا دیا تھا، اور دو ایکسپرٹس کا بندوبست کر لیا ہے جو پینٹنگ کی تصدیق کریں گے اور مسز اسرا کو بتائیں گے کہ وہ اصلی ہے۔ مسز اسرا کے اپنے ایکسپرٹ کو عین موقع پہ ملک سے بھیجنے کا بندوبست بھی کر لیا ہے۔ مسز اسرا گیلری آنر ہیں، ایکسپرٹ نہیں، وہ دھوکہ کھا جائیں گے۔ گڈ، اشر پہلی دفعہ مسکرایا۔ نیلامی پہ جب پینٹنگ مہنگے داموں بک جائے تو عین وقت پہ باہر سے آیا ایک مشہور ایکسپرٹ اس کا معائنہ کرے گا اور میڈیا کے سامنے یہ اشکار کرے گا کہ مسز اسرا فاتح جعلی پینٹنگ چیریٹی کے نام پہ بیچ رہی تھی۔ فاتح بھائی کو ذمہ داری قبول کر کے پارلیمنٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دینا پڑے گا۔ بہت بدنامی ہوگی سر، مینیجر کے الفاظ میں افسوس تھا۔ پھر وہ ہچکچایا، مگر سر آپ مسز اسرا کے بھائی ہیں۔ غلط، اس نے سپاٹ لہجے میں بات کاٹی۔ میں صرف مالیزیا کی وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہوں۔ یہ تخت کا معاملہ ہے رملی، اور تخت کے لیے بیٹے اپنے باپ کو اور باپ بیٹوں کو مار دیا کرتے ہیں۔ ہم ملیزیا کا تخت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے جو 10-15 سال پہلے ملیزیا آیا تھا۔ اس ملک میں ساری عمر ہم نے گزاری ہے، اس کو ایشین ٹائیگر بنتے ہم نے دیکھا ہے، اس کے وارث ہم ہی ہیں۔ اور سختی سے ہاتھ جھلایا، گویا جانے کا اشارہ کیا۔ جی سر، مینیجر نے جلدی سے بات ختم کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کوالالمپور پہ چھائے سرمئی بادلوں کو سورج نے دونوں ہاتھوں سے دائیں بائیں دھکیل کر اپنے جھانکنے کا راستہ بنا لیا تھا۔ بارش ختم ہو گئی تھی اور سنہری دن نکل آیا تھا۔ ایسے میں شہر کا ایک مشہور و معروف کنونشن سینٹر، جس کو پترا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہا جاتا تھا، اپنی پوری آب و تاب سے کھڑا تھا۔ تکون عمارت جو سامنے سے شیشوں سے ڈھکی تھی، اس کے اندر بڑے بڑے ہال بنے تھے جہاں کنونشن اور سیمینارز منعقد ہوتے تھے۔ ایک طرف شاپنگ مال تھا اور اوپر آفس بلڈنگز۔ بارسن نیشنل کا ہیڈ آفس اسی تکون عمارت کے اندر واقع تھا، اور اس وقت فاتح رامزل آفس فلور کی لابی میں تیز تیز چلتا جا رہا تھا۔ 4-5 افراد بھی اس کی معیت میں قدم اٹھا رہے تھے۔ ایڈم بالکل خاموش تھا، ذہن کے پردے پہ بار بار ٹوکری سے جھلکتا کارڈ آتا تھا۔ فاتح رامزل اس سے چند قدم آگے تھا۔ سیکریٹری اور باڈی گارڈز کی موجودگی کے باعث اس کے قریب نہیں جا پا رہا تھا، اور پھر راستے میں اسے دیکھ کے لوگ رک جاتے تھے، جن کو وہ مسکرا کے ہاتھ ماتھے پہ لے جا کر سلام کہتا آگے بڑھ رہا تھا۔ سر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ایڈم نے پیچھے سے اسے پکارا، مگر فاتح نے اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ البتہ پولیٹیکل سیکریٹری ایڑیوں پہ گھوما اور غصے سے اسے گھورا۔ ایڈم، تم مجھ سے ملو کچھ دیر تک، مجھے لگتا ہے عبداللہ نے تمہیں مینرز سکھائے بغیر بھیج دیا۔ ایڈم خاموش ہو گیا۔ فاتح آفس میں چلا گیا تو وہ باہر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی پولیٹیکل سیکریٹری کسی کام سے باہر گیا، وہ تیزی سے دستک دے کر آفس میں داخل ہوا۔ اندر بلائنڈز کھلے تھے، روشنی میں کمرہ نہایا ہوا لگتا تھا۔ فاتح نے کوٹ اتار کے سٹینڈ پہ لٹکا دیا اور خود پاور چیئر پہ بیٹھا، اینک لگائے چند کاغذات دیکھ رہا تھا۔ آہٹ پہ بھی متوجہ نہیں ہوا۔ سر، ایڈم سنجیدگی سے کہتا سامنے آیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، محتاط سا کن اکھیوں سے دروازے کو بھی دیکھ لیتا کہ کہیں سیکریٹری واپس نہ آ جائے۔ کیا میں آپ سے ایک بات کہہ سکتا ہوں؟ میں نہیں جانتا لوگ سوال پوچھنے کی اجازت کیوں طلب کرتے ہیں، جبکہ انہیں جواب میں صرف ہاں ہی سننا ہوتا ہے، اور اجازت کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنی ڈائری کے صفحے پلٹاتے ہوئے مصروف انداز میں بولا تھا۔ اسے بہت سے کام کرنے تھے، وہ ملک کے مصروف ترین لوگوں میں سے تھا۔ ایڈم کا حلق سوکھنے لگا۔ سر، آپ شمس صاحب کے پاس گئے اور ان سے اشر صاحب کے بارے میں مشورہ طلب کیا؟ وہ جلدی کہنے لگا۔ فاتح اب سیل فون اٹھا کے کوئی چیز ڈائری کے صفحے سے ٹیلی کر رہا تھا۔ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ آپ کے دوست ہیں، اور یہ کہ انہیں مسز اسرا کے ایونٹ کے بارے میں معلوم نہیں ہے، مگر اشر صاحب نے صبح کہا تھا کہ وہ کارڈ سب سے پہلے آپ کی طرف لائیں۔ لیکن ایک کارڈ شمس صاحب کے گھر بھی پڑا تھا۔ شمس صاحب کا گھر اشر صاحب کے گھر کے قریب ہے۔ اگر وہ پہلے ان کو کارڈ دے کر آئے ہیں تو یقیناً دونوں کی دوستی گہری اور فارمیلٹیز سے پاک ہے۔ مگر ایڈم کو لگا وہ سن نہیں رہا، اس کی ٹانگیں ہولے ہولے کانپنے لگی۔ مجھے لگتا ہے سر، آپ غلط آدمی پہ بھروسہ کر کے اس سے مشورہ لے کر آئیں، وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ فاتح کے چلتے ہاتھ رک گئے۔ اس نے نظریں اٹھا کے ایڈم کو دیکھا اور پھر آنکھوں کو پرسوچ انداز میں چھوٹا کیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ایڈم کی چلتی زبان کو بریک لگا۔ ایڈم بن محمد۔
एडम, राइट। उसने सर हिलाया और फिर एडम पे ठंडी नज़रें जमाई, पीछे को टेक लगाई और ऐनक उतारी। एडम, किसी गांव में एक आदमी का कत्ल हो गया तो लोगों ने शहर से एक माहिर सुराख रसां को बुलाया। उसने मौका वारदात का जायज़ा लिया तो मालूम हुआ कि मरने वाले का किसी शादीशुदा औरत से अफेयर था। औरत कौन थी कोई नहीं जानता था। सुराख रसां सीधा चर्च किया और पादरी के साथ एतराफ़ी कमरे में बैठ गया। हमारे मसीही भाई जब गुनाह करते हैं तो पर्दे के पीछे वो पादरी के सामने एतराफ़ कर लेते हैं। सो उसने पर्दे के पीछे पादरी से कहा कि फ़ादर, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मेरा एक शादीशुदा औरत से ताल्लुक़ है। एडम सांस रोके सुन रहा था और वो उस पर नज़रें जमाए मदम मुस्कुराहट के साथ कहे जा रहा था। पादरी ने फ़ौरन पूछा, क्या मिसेस जोलिया से? उसने कहा नहीं। पादरी बोला, क्या मिसेस मार्था से? उसने कहा नहीं। तो पादरी ने कहा, फिर यकीनन मिसेस बारबरा होंगी। सुराख रसां वहाँ से निकल आया। बाहर किसी ने उससे पूछा कि तुम कत्ल की तफ्तीश की जगह क्या करते फिर रहे हो? तो उसने कहा, जब मैं चर्च में गया था तो खाली हाथ था, अब जबकि मैं निकला हूँ तो मेरे पास 3 मुश्तबा औरतों के नाम हैं। आखिर में वो हल्का सा मुस्कुराया। एडम का मुंह खुल गया। चंद लम्हे लगे उसे बात समझने में। आप जानते थे कि वो अशर साहब के साथ मिले हुए हैं, इसलिए आप उनसे मिलने गए ताकि ये जान सकें कि अशर साहब असल में क्या चाहते हैं, उनकी एंड गेम क्या है? फातिह ने जवाब नहीं दिया मगर इसी मुस्कुराहट के साथ उसे देखता रहा। तुम्हारी तसल्ली हो गई? मैं समझा कि आप, वो कह नहीं सका कि आप बेवकूफ़ हैं। रौब सा रौब था जो उसके वजूद पे तारी हो रहा था। टांगें एक दफ़ा फिर से लरसने लगी थी। एडम, वो आगे को झुका और हाथ बाहम फंसाए गर्दन उठाए उसे मुस्कुरा के देखा। अगर तुम्हें कभी किसी इंसान की काबिलियत को मापना हो तो पैमाना उस जंग को ना बनाना जो उसने जीती या हारी है, बल्कि हमारे किरदार का तयन तो वो जंगें करती हैं जिनको लड़ने की हम हिम्मत करते हैं। अगर तुम जानना चाहते हो कि कोई इंसान किस मकाम पे खड़ा है तो देखो कि उसकी ख्वाब क्या है, वो कौन से मकासद और मंजिलें पाना चाहता है। इंसान वो होता है जो उसका सबसे बड़ा ख्वाब होता है, भले वो उसको ना भी हासिल कर सके। और अगर एक आदमी का ख्वाब इस मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पे पहुंचना है और अपने मुल्क को एशिया का लीडर बनाना है और वह शख्स इस ख्वाब के लिए आखिरी हद तक कोशिश भी कर रहा है तो वो कुछ भी हो सकता है मगर बेवकूफ़ नहीं। एडम ने शल से अंदाज में सर हिला दिया। सारे अल्फाज ख़त्म हो गए थे। सब कहते हैं कि आप हर एक पे एतबार कर लेते हैं। गलत नहीं कहते। आपने मुझसे टिश्यू क्यों नहीं लिया सर, जबकि आप जानते थे कि मैं इसी काम के लिए खड़ा था? एडम, तुम्हें वाकई लगता है कि फातिह बिन रामज़ल किसी पे डिपेंड कर सकता है? हैरत भरी मुस्कुराहट के साथ उसने फिर से ऐनक लगाई और डायरी की तरफ मुतवज्जो हो गया। एडम खामोशी से बाहर निकल गया। वो आज पहली दफ़ा फातिह रामज़ल से मिला था और उसका दिल एक अजीब खुशगवार हैरत से भर गया था, मगर फिर दिल पे एक बोझ सा आ गिरा। 11 दिन में यह ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी और वह कभी इससे यूं नहीं मिल सकेगा। सिर्फ 11 दिन थे उसके पास मुल्क के सबसे बड़े विजनरी से कुछ सीखने के लिए। ज़ाहिर है अभी वो ये थोड़ा ही जानता था कि ये 11 दिन कभी ना ख़त्म होने वाले दिन बनने जा रहे थे। आज के लिए बस इतना ही, और अब मैं ख़ुद को मजबूर पा रही हूँ कि मैं इस पर थोड़ा सा तबसरा कर दूँ। अगर आपकी तबीयत नाजुक पे नागवार गुजरे तो आप इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं। तबसरा मैं इस पर यह करना चाह रही हूँ कि मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे फातिह रामज़ल का किरदार हमारे मुल्क पाकिस्तान के लीडर इमरान खान जैसा है। सच्चा, खरा, ईमानदार लीडर जो मुल्क को बहुत आगे लेकर जाना चाहता है, जिसे कोई लालच नहीं है, जो सही मानों में प्योर है, खालिस है, ऐसा शख्स। आपकी इस बारे में क्या राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।